बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। अगर मैं ये कहूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन वीडियो है तो मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ। वजह यह है कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी आयत का अमल बताने जा रहा हूँ जो इंसान को सीधी राह पर ले जाते हैं। नाज़रीन, सीधी राह कितनी इम्पॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज में जो आप सूरा फातिहा पढ़ते हैं उसका जो मेन मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के बाद है वो यही है कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नमाज सीधा रास्ता हासिल करने के लिए की जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया कि कुरान पाक उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो हदायत लेना चाहते हैं, सीधे रास्ते पर चलाना चाहते हैं। जो बार बार आप कुरान पाक में जो है वो सूरह फातिहा में पढ़ते हैं नमाज में कि इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा, तो इसका मतलब है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी का जो मेन टारगेट है वो सीधा रास्ता हासिल करना है। और हदायत और सीधा रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ उन लोगों को अता फ़रमाता है जो उस पे चलना चाहते हैं। लोग सब वज़ीफ़ों की तलाश में रहते हैं कि दौलत कैसे मिले, घर कैसे मिले, बंगला गाड़ी कैसे मिले। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाता है बिन मांगे भी। आप नहीं भी, अब कितने लोग हैं दुनिया में जो कार कोठी बंगला की जो है वो उसके लिए वजीफ़ा करते हैं, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता फ़रमाता है वो नहीं भी करते। कारोबार के लिए, बहुत अमीर होने के लिए कोई वजीफ़ा नहीं करते, अल्लाह उनको अता फ़रमाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर मांगे था। लेकिन हदायत, इसका मतलब है जो कीमती चीज़ है वो सीधा रास्ता है कि इंसान सीधे रास्ते पर चले। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक और बड़ा मसला है इस चैनल का कि मेरे नाज़रीन अक्सर औक़ात सीधा स्क्रॉल करते हैं कहाँ जी कि जहाँ वजीफ़ा लिखा हुआ मिले। क्यों, क्या जो मैं बाकी बातें कर रहा हूँ वो क्या मैं आप लोगों का और अपना टाइम ज़ाया करने की बात कर रहा हूँ? नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप ये समझें कि एक बहुत कीमती गाड़ी हो, मिसाल देने लगा हूँ, बहुत कीमती गाड़ी हो और एक बंदा जिसको साइकिल चलानी भी नहीं आती, वो ये कहे जी ये गाड़ी मुझे दें, मुझे सिर्फ गाड़ी में बिठा दें, मैं ख़ुद चला लूँगा, मुझे साइकिल चलानी भी बेशक नहीं आती। मैं इस जो अपनी वीडियोस होती हैं उनमें मैं जो डिटेल से चीज़ें बताता हूँ वो बेसिकली उस वजीफ़े की रूह तक पहुँचने के लिए, उस वजीफ़े की इम्पॉर्टेंस जानने के लिए कि आखिरकार इन आयात की अहमियत है क्या। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं और आप ये कहते हैं जी कि ठीक है जी अभी आप जल्दी जल्दी मुझे आयात बताइए, हदायत वाली आयत कौन सी हैं, मुझे आपकी फ़जूल बातें नहीं सुननी, इसका मतलब यह है कि आपको हदायत से गर्ज़ ही नहीं है। आप सीधा उस पर जाना चाहते हैं। जब आपको अमल ही नहीं पता, उन आयात की इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता, उनके नज़ूल की वजह ही नहीं पता, तो फिर आप उनका अमल क्या करेंगे, खाक करेंगे। फिर तो यही होगा कि आप जो अल्फाज पढ़ेंगे उसका तो सवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन उस सवाब का जो असर है वो आप पर नहीं आएगा। नाज़रीन, आप गौर कीजिए, आप ये देखिए कि आप एक पेन लें जो बड़ा डिम लिखता हो, कोई पेन ऐसा लें, कोई लफ्ज़ लिखें किसी पेन से, किसी मार्कर से जो बड़ा डिम लिखता हो, तो क्या होता है कि आप बार बार उसी जगह के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल जी सिरात मुस्तकीम की ही बात कर लें कि आप इस लफ्ज़ को बार बार लिखें, बार बार लिखें, बार बार लिखें, बराबर लिखते जाएं डिम के ऊपर। एक वक्त आ जाएगा कि वो बहुत नक्श गहरा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये किसी बहुत बड़े जो है बड़े मार्कर का लिखा हुआ जो डार्क लिखता है। इसी तरीके से पेंटर्स जो होते हैं वो पेंट करते रहते हैं कलर को, और 3-4 दफ़ा जब वो करते हैं तो वो कलर नेचुरल हो जाता है। तो नाज़रीन, आ जाते हैं अब अपने वजीफ़े की तरफ। ये चीज़ें समझना ज़रूरी होती हैं, मैं किसी का यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करता। अब ये देखिए कि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कि दिलों को सीधा करने का अमल, कि दिल सीधे हो जाएँ। अब कौन सी कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसका ताल्लुक़ दिल के साथ है? हैं जी, देखें ना, कुरान पाक की सूरतों के नाम हैं। सबसे पहले सूरा अल फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया। माँ को कहते हैं कि यानी कुरान पाक की ये माँ है। सूरा अर रहमान को कुरान पाक का
قرآن پاک کی دلہن قرار دیا گیا سورہ الرحمن کو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، سورہ یاسین۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں سورہ یاسین سے مطلب ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ تو یہ قرآن پاک اور انسان، ان کا تعلق آپس میں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے قرآن پاک ہے، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے لیے قرآن پاک کی ضرورت ہے، اور قرآن پاک کی ان آیت کی ضرورت ہے جو کہ ہمارا دل بدلتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا کلیئر ہویا آپ لوگوں کی یہ انفارمیشن کے لیے۔ تو اس لیے سورہ یاسین کی آیات کا عمل ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے، بڑا آسان عمل، انتہائی آسان عمل، جو بندہ بھی یہ عمل کرے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب کرنا شروع کر دے گا، اس کا دل اچھا سوچنا شروع کر دے گا، پازیٹیو سوچنا شروع کر دے گا، شیطانیت ختم ہوتی جائے گی، ایمان آتا جائے گا، شیطان جاتا جائے گا۔ ناظرین آپ اس سے خود سے غور کر لیجئے کہ اس چیزوں کا جو تعلق ہوتا ہے نا بار بار تکرار کرنے کا، وہ اسی لیے ہوتا ہے جو جیسے میں نے مارکر کی آپ کو مثال دی ہے، مارکر کی مثال دی ہے کہ جو آپ ان کا ورد یا تکرار کرتے رہتے ہیں ان کے اثرات ہوتے رہتے ہیں، اور کس پہ ہونے چاہیے اثرات؟ دل پہ ہونے چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ دل کا عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین سائنس کہتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ سوچ کا دار و مدار ہمارے دماغ کے ساتھ ہے، نہ کہ دل کے ساتھ ہے۔ لیکن جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ سوچ کا دار و مدار دماغ کے ساتھ ہے، وہ بھی جب لکھتے ہیں نا لکھتے ہیں ہارٹیسٹ کانگریچولیشن کہ دلی طور پر آپ کو مبارک ہو، او مائی ہارٹ از سو سیڈ، میرا دل آج بہت دکھی ہے، اور پھر وہ کہیں گے او مائی ہارٹ از کرائنگ، میرا دل رو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ سائنسی جو میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹر سائنسدان ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ سوچنے کا محور دماغ ہے، دماغ از اے میموری، یعنی پلیس جہاں میموری سٹور ہوتی ہے۔ لیکن آخرکار جب بندے کو یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بھی پھر اسی بیس کے اوپر پورے دل کا بتایا ہے، یعنی کہ جب یہ بات ہوئی کہ ان کی دلوں کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں، قلب جو دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے اس کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے دماغ کو سیدھا کرنے کا عمل ہے، یہ دل کو سیدھا کر۔ آپ بھی دنیا بھر میں مثالیں دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی سیدھا چلنے کی بات آتی ہے یا کچھ ماحول بتانے کی بات ہوتی ہے، مائی ہارٹ از سو ہیپی، میرا دل بہت خوش ہے، تو اس لیے دل پہ یہ عمل کرنے والا ہے۔ عمل بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لیے، انتہائی آسان ہے۔ یہ دیکھیے کچھ احادیث مبارک ہیں ترمذی کی جن کو کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں، کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں، کیا ہے، لیکن قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، یہ تو طے ہے۔ اور جو بندہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ لیکن اب میں اگر آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ پوری سورہ یاسین پڑھیے تو یقین کیجیے بڑا مشکل ہے، آپ لوگ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے یقین کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس جو مصروفیت والی دنیا نے ہم لوگوں کو قرآن پاک سے بہت دور کر دیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک دلا دیں، ایک بار وہ قرآن پاک کو کھولنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین اب آپ نے کرنا کیا ہے، عمل ایسے کرنا ہے۔ دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر، ایسے اپنے دل پر رکھ کر جہاں آپ کو دھڑکن محسوس ہو رہی ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر آپ نے 21 بار کیا کرنا ہے، سورہ یاسین کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرنی ہے، ورد کرنا ہے، پڑھنا ہے، آسان لفظوں میں، بڑا آسان ہے۔ پہلی آیت کیا ہے، یاسین، دوسری آیت والقرآن الحکیم، تیسری آیت انک لمن المرسلین، چوتھی آیت علی صراط مستقیم، یہ دیکھیں صراط مستقیم کا ہو گیا نا۔ اس کے بعد تنزیل العزیز الرحیم، یہ ہیں ساری 5 آیتیں، 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیں، 3 بار درود پاک پڑھیں،
یہ عمل مکمل ہو گیا۔ کرنا کتنے دن ہے؟ کم از کم 7 دن، 7 days۔ جب بھی آپ شروع کریں، کوئی اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے پابندی نہیں ہے کہ کون سا وقت، کون سا لمحہ، صبح، شام، دوپہر، رات، اینی ٹائم، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ۔ کس بنیاد پہ؟ فار ایگزامپل اسلامی تاریخوں میں آج مغرب ہو گئی ہے نا، تو آج مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کیا ہے تو آج اسلامی تاریخ سے آپ کا یہ دن گنا جائے گا مغرب کے بعد کا، کہ اسلامی تاریخ سے دن مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسری مغرب تک یہ عمل نہیں کرنا، اس کو آپ نے اسلامی تاریخوں کے حساب سے کرنا ہے۔ مغرب سے مغرب ایک دن ہے، مغرب سے مغرب ایک دن ہے، یعنی آج اگر آپ نے مغرب کے بعد کیا ہے تو دوسرے دن بھی مغرب کے بعد کرنا ہے۔ یہ آپ نے چیز ذہن میں رکھ لینی ہے۔ 7 دن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں یا کوئی بھی اب یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے بندے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کریں، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ ہاں، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ میں کسی دوسرے بندے پہ یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، بیویاں کہیں گی اپنے خاوند پہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اور ماں باپ کہہ دیں گے کہ ہم اپنی اولاد پہ کرنا چاہتے ہیں، پھر اولاد اگر گھر پہ نہیں ہے کہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ یہ پڑھیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی تصویر کے اوپر جو ان کے دل کی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل کر لیجیے تصویر پہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت عمل کو جو ہے اس کو مکمل کرنے کے اور قبولیت کے اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آپ نے بس یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ عمل ہو جانا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی، آپ کو مکمل معلوم ہو گیا کہ اس وظیفے کی روح کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور یقین کریں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ بندہ اب صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو گیا ہے، اور جو بندہ صراط مستقیم پر چل پڑے وہی ولی اللہ کی سیڑھیوں تک جا پہنچتا ہے اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ بتائیے میں نے آپ کا کتنا ٹائم ضائع کیا؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ویڈیوز آپ مکمل دیکھا کیجئے۔ میں جو ہے وہ وظیفے کی روح بیان کرتا ہوں، اس کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ تو یہ آیات کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ یاسین، یاسین لفظ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، کیونکہ یہ خاص یہ جو 5 آیات ہیں سورہ یاسین، یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک جو ہے یہ سچ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں جو ہے وہ مرسلین میں سے ہیں، وہ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بالکل صحیح راستے پر ہیں، اور یہ قرآن پاک بھی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہی دکھاتا ہے۔ یعنی یاسین، قرآن حکمت والے کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یاسین، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت پکار رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کے نام سے، کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور غالب اور رحمت والے کا اتارا ہوا ہے۔ بہت پاورفل آیات ہیں، انتہائی پاورفل آیات ہیں، اتنی طاقت والی ہیں کہ آپ کے دل کو بدل کر رکھ دیں گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ انسان کو اندھیروں سے روشنی میں لے جاتا ہے۔ صراط مستقیم کا جو ایک اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا ترجمہ، اور بے شک تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 کا دیکھ لیجئے، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 دیکھ لیجئے، اور اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ کی جو ہے نا اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو تابع ہو جاؤ، تو پھر اللہ جو ہے وہ تمہیں سلامتی کے راستوں پر لے جائے گا، سیدھے راستوں پہ، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ پورا عمل اندھیرے سے روشنی کی طرف کا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔